अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज हम 10वीं जमात समाजी इल्म 7वां लेसन आबादी और बस्तियाँ इस ज़िम्न में चंद बातें आप समाअत फरमाएंगे। अजीज तलबा, इससे पहले आबादी के बारे में हम पढ़े थे। अब मुझे आपसे चंद बातें जो है बस्ती के ताल्लुक से, बस्ती किसे कहते हैं और बस्ती कैसे आबाद होती है, उस ज़िम्न में चंद बातें आप समाअत फरमाएंगे। बस्ती आप जानते हैं, कुरान मजीद में भी अगर हम देखते हैं बस्ती का लफ्ज़ तकरीबन 50 से ज़ायद मकामात पर बस्ती का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। एक आयत करीमा आप देखिए, वलो अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर बस्ती वाले ईमान लाए और तक़वा की ज़िंदगी इख्तियार करें तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों और ज़मीनों में जो बरक़ात के जो दरवाज़े ही खोल देगा। तो बहरहाल बस्ती का जो कॉन्सेप्ट है कुरान मजीद में भी 50 से ज़ायद मकामात पर हमें मिलता है। आइए हम तारीख़ी हवाले से देखें बस्ती किसे कहते हैं और वो कैसे आबाद होती है। बस्ती अगर हम देखते हैं कि दरअसल एक जोग्राफियाई इलाका होता है जिसको मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया जाता है। जोग्राफियाई इलाका होता है जहाँ हम रहते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, जैसे तालीमी, समाजी, सियासी, माशी, मजहबी और तिजारती सरगर्मियाँ। ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है, सरगर्मियाँ वहाँ पर जो है अंजाम देते हैं, उसको हम बस्ती कहते हैं। और बस्ती कैसे आबाद होती है, तारीख़ी हवाले से अगर हम देखते हैं बस्ती कैसे आबाद होती है तो देखिए अजीज तलबा, उसको हम 4 अदवार में तकसीम कर सकते हैं। पहला दौर है शिकार का दौर, पहला मरहला शिकार का दौर, और दूसरा जो मरहला है वो ज़रई दौर यानी जो है काश्तकारी का मरहला, और तीसरा जो दौर है सनाती दौर, और चौथा जो मरहला है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर, जो आज हम इंसान जो है चौथे मरहले में दाखिल हो चुका है 19वीं सदी के आखिरी अशरे से। तो आइए सबसे पहले हम जाने शिकार का दौर। देखिए कि इंसान की पहली तारीख बताती है कोई मुनज़्ज़म जो है बस्ती नहीं थी, वो ग्रोह की शक्ल में एक मकाम से दूसरे मकाम का सफर करता था शिकार करते हुए ग़िज़ा को हासिल करने के लिए। बाद में जो है थोड़ा एक मरहला हुआ, तकरीबन 1.8 लाख साल तक इंसान ऐसे ही ग्रोह की शक्ल में एक मकाम से दूसरे मकाम का चक्कर लगाता रहा। बिल आखिर इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, तो इंसान जो है थोड़ा सोचते और ज़राअत यानी काश्तकारी के ऊपर उसका ध्यान गया। उसे ज़रई दौर से हम उसे शुमार करते हैं। ये तकरीबन 10,000 साल पहले से शुरू हुआ, और वहाँ पर इंसान जो है जब काश्तकारी के मरहले में जब इंसान कदम रखा तो वहाँ इंसान एक मकाम पर सुकूनत इख्तियार करने लगा, यानी एक मकाम पर रहने लगा, क्योंकि उसे काश्तकारी के जरिए से, ज़राअत के जरिए से उसे ग़िज़ा हासिल हो रही थी, और वो शिकार करने के लिए दूसरे मकाम को जाने की उसे नौबत नहीं आ रही थी, लिहाजा वो एक मकाम पर रहने लगा काश्तकारी के जरिए से। तो तारीख़ के हवाले से हमें मिलता है कि 10,000 साल पहले ज़रई दौर की शुरुआत हुई। अगर हम कुरान के हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो थी बनी इसराइल, तो उन्होंने कहा था कि हमेशा मन्नो सलवाई खिला रहे हैं ऐ मूसा, हमें जो है हमें कुछ तरकारी वगैरह खिलाइए। तो कुरान मजीद की वो आयत भी आपको मालूम है, मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा अला तस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, यानी कि उन्होंने प्याज, लहसुन, इस तरह से जो चीज़ें मांगी, तो उस ज़राअत का तस्वुर वहाँ से भी हमें मिलता है कुरान मजीद में। तो बहरहाल ज़रई दौर जो है तारीख़ के हवाले से 10,000 साल पहले उसकी शुरुआत होती है। तो तीसरा जो मरहला सनाती दौर, तो तकरीबन 1500 ईस्वी से इसकी शुरुआत होती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर जो आज हम हमारे असरे हाजिर में हम दाखिल हो चुके हैं इस चौथे मरहले में, यानी इंसान जो है चौथे मरहले में दाखिल हो चुका है। तो बताने का मकसद है कि बस्ती कैसे आबाद होती है, यानी बस्ती एक ऐसा जोग्राफियाई इलाका जिसे मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दिया जाता है, और जहाँ पर रहने वाले अफराद मुख्तलिफ सरगर्मियाँ, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जैसे तिजारती हो, मजहबी हो, सकाफती हो, सियासी हो, माशी हो, अमल करते हैं। तो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वहाँ पर अंजाम देते हैं, उसको बस्ती कहते हैं। वो आबाद कैसे हुई, तारीख़ी हवाले से हम देखें कि ज़रई दौर के मरहले में बस्तियाँ, कस्बे, देहात आबाद होने लगे, तो वहाँ से जो है बाकायदा तौर पर एक सिलसिला शुरू होने लगा। और जब बस्ती जहाँ पर आबाद होने लगी
تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں قدرت انسان جو ہے اپنے آپ کو قدرتی حالات سے مربوط کرنے لگا, منظم کرنے لگا. اور اتنا ہی نہیں, موسموں کے بارے میں جاننے لگا, کب دھوپ, کب بارش, کب سردی, انسان جاننے لگا. جب ایک مقام پر رہنے لگا تو یہ تمام باتیں انسان کو جو ہے انسان کے علم میں آنے لگی. اور اسی طرح سے عزیز طلبہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں فصلوں کی سرگرمیاں, کون سے مہینے میں کون سی فصل اگائی جائے, کون سی فصل کی کاشتکاری ٹھیک رہتی ہے, تو انسان نے قدرتی ماحول میں موسم سے اپنے آپ کو جو ہے مربوط کرنے لگا منظم طریقے سے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جب ایک مقام پر رہنے لگے آبادی میں اضافہ بھی ہونے لگا. جب آبادی میں اضافہ ہونے لگا کہ وہاں پر طلب زیادہ ہونے لگی, تو لہٰذا وہاں پر جو کمہار, بڑائی اور اسی طرح سے دھات کے برتن بنانا, اس طرح سے مختلف سرگرمیاں انجام دینے لگی. تو بہرحال بستی اس طرح سے آباد ہوئی, اس کی ایک تاریخ رہی. اور جب زراعت کا پھیلاؤ وجود میں آیا, زراعت پھیلنے لگی, تو وہاں پر جو ہے قصبوں کا وجود بھی آنے لگا. تو بہرحال یہ چیزیں تھیں, بستی کیسے آباد ہوئی اور بستی جو ہے بستی کسے کہتا ہے, اور زراعت کا پھیلاؤ اور قصبوں کا وجود, اس ضمن میں آپ جو ہے چند باتیں سماعت فرمائیں. اور دیکھیے آپ نیکسٹ. ہندوستانی بستیوں کی درجہ بندی کیسے کریں گے ہم؟ دیکھیے احرام جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم جھونپڑیاں دیکھ رہے ہیں جو تحصیلی گاؤں کے حدود میں واقع رہتے ہیں. اور اس کے بعد دیکھیے دیہات جو تحصیلی گاؤں جو مردم شماری کی لحاظ سے, اور اس کے بعد جو ہے قصبات یعنی ٹاؤن. قصبات میں دیکھیے آبادی 5000 تا 1 لاکھ تک رہتی ہے. قصبات کہتے ہیں اسے, جیسے ہم نندیال لے سکتے ہیں, پنگنور لے سکتے ہیں, جہاں کی آبادی 5000 تا 1 لاکھ تک رہتی ہے. اور اس کے بعد دیکھیے قصبات یعنی ٹاؤن کے بعد دیکھیے شہر, سٹیز. شہر دیکھیے کہ جہاں پر 1 لاکھ تا 1 ملین آبادی اس کے درمیان میں رہتی ہے, یعنی 1 لاکھ سے 1 ملین کے درمیان جہاں اس کی آبادی مقیم رہتی ہے اسے ہم شہر کہتے ہیں. جیسے کرنول ہے, کڑپا ہے, اس کی مثال. اور اسی طرح سے دیکھیے میٹروپولیٹن شہر بولتے ہیں, اور یہ 1 ملین سے 10 ملین جہاں کی آبادی رہتی ہے. 1 ملین سے 10 ملین, جیسے چنئی ہے, احمد آباد ہے, حیدرآباد ہے وغیرہ. اور اسی طرح سے دیکھیں میگا سٹیز, اس کے بعد کا جو درجہ ہے میگا سٹیز, جہاں کی آبادی 10 ملین سے زیادہ ہوتی ہے, تو اس کو ہم کہیں گے میگا سٹیز. جیسے ممبئی ہے, دہلی ہے, کولکتہ ہے. تو یہ جو ہے ہندوستانی بستیوں کی درجہ بندی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے دیکھیے جہاں پر جو ہے پسماندہ لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں پر مقیم رہتے ہیں, شیڈول کاسٹ کے لوگ, SC ST BC, تو بہت سارے جو بلو پاورٹی لائن سے سطح غربت کے نیچے رہتے ہیں وہ لوگ زیادہ تر جو ہے یہاں پر بستے ہیں. جھونپڑیاں اور دیہات, قصبات, شہر, میٹروپولیٹن شہر, میگا سٹیز. اور ایک کانسیپٹ مطلب جو دور حاضر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے طیران گاہی شہر. یعنی جہاں ایئرپورٹ رہتے ہیں, انٹرنیشنل ایئرپورٹ جہاں پر رہتے ہیں, اس کے قریب میں جو ہے ایک طیران گاہی شہر آباد ہوتا ہے. اور وہ اس کا جو ہے بہت زیادہ آج کل مان سے دیکھیے طیران گاہی شہر یہ تقریباً 25 مربع کلومیٹر پر محیط رہتا ہے. اور یہ طیران گاہی شہر مختلف سہولتوں پر دستیاب ہوتا ہے, جیسے کہ شاپنگ مال وہاں پر, لذیذ غذائیں وہاں پر دستیاب ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے جو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں یعنی تجارت سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں وہ لوگوں کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے, لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں, تو وہ طیران گاہی شہر میں جس طرح سے کانفرنس کرنا رہتا ہے یا کہ کوئی ڈیلنگ کرنا رہتا ہے تو وہاں پر بس آسانی کے ساتھ جو ہے میٹنگ وغیرہ کر لیا کرتے ہیں, کانفرنس وغیرہ کر لیا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہوٹل وغیرہ کی دستیابی وہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے. تو بہرحال طیران گاہی شہر 25 مربع کلومیٹر کے احاطے پر, اور یہ سہولیات پر منحصر ہوتا ہے, بے شمار سہولیات رہتا ہے. اور جو سٹی میں جو ٹرافک رہتی ہے اس سے محفوظ رہ جاتا ہے انسان. وقت کی کمی, وقت جو ہے سیو ہو جاتا ہے, وقت کی قدر ہو جاتی ہے, وقت جو ہے بچا لیا جاتا ہے, وقت سیو کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ آسانی سے جو ہے, اور ٹرافک اور دیگر مسائل سے بھی اس طیران گاہی شہر محفوظ رہتا ہے.
اور ٹریفک کے مسائل بھی تیران گاہی شہر میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو یہ جو تیران گاہی شہر کا جو آج کل زیادہ اس کا ہے، تو تیران گاہی شہر یہ تقریباً، تو بہرحال یہ جیسے کہ راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ حیدرآباد، اور اسی طرح سے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے دہلی، اور بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنگلور، اس طرح سے یہ قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر بھی اس طرح کے شہروں کا اس طرح مانگ ہے آج کے دور حاضر میں. تو بہرحال ہم ہندوستانی بستیوں کی درجہ بندی جیسے کہ جھوپڑیاں، دیہات، قصبات، شہر، میٹروپولیٹن شہر اور میگا سٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پڑھے تیران گاہی شہر. کس قسم کے علاقوں میں بستیاں آباد ہوتے ہیں؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ بستیاں کسی جنگل میں آباد نہیں ہوتی. بستیاں آباد ہونے کے لیے کچھ اس کے فیکٹر ہیں، کچھ عناصر ہیں، وہیں پر جو ہے بستیاں آباد ہوتے ہیں. اور بستیاں کسی بنجر زمین پر بھی آباد نہیں ہوتی. تو لہٰذا بستیاں آباد ہونے کے لیے 3 اہم نکات ہیں. پہلا یہ ہے کہ جگہ، جہاں پر بستی آباد ہوتی ہے کہ اس جگہ کی نوعیت کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا محل وقوع کیا ہے، جغرافیائی لحاظ سے وہ کس مقام پر واقع ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس مقام جہاں پر بستی آباد ہوتی ہے وہاں کی تاریخ کیا ہے. تو لہٰذا آئیے جانے عزیز طلبہ، جگہ یعنی کسی مقامی جغرافیائی بلندی، اور وہ جگہ جو ہے کہاں پر واقع ہے، اور اسی طرح سے جس جگہ پر بستی آباد ہوتی ہے کیا وہاں پر پانی کی دستیابی ہے، کیا وہاں پر مٹی کے اقسام کی نوعیت کیا ہے، اور اسی طرح سے زیر زمین پانی کیسے وہاں پر دستیاب ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا وہ دشمنوں سے تحفظ ہو سکتا ہے، بچاؤ ہو سکتا ہے، کیا جس میں مطلب جو ہے قدرتی آفات سے یا کہ قدرتی حالات سے، سیلاب کے آنے سے، ندیوں کے بہنے سے کیا وہ مقام محفوظ ہے. یہ تمام چیزیں دیکھ کر ہی بستیاں آباد ہوتے ہیں. تو لہٰذا جگہ کا ایک بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے کسی بھی بستی کے آباد ہونے میں. جگہ بہت اہم مقام، بہت انمول رول رکھتا ہے. تو لہٰذا جگہ کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں محل وقوع. اب دیکھیے جگہ کے سلسلے سے ایک مثال آپ نے 10ویں کتاب میں پڑھیں، چھترپتی شیواجی کے تعلق سے اس نے جو ہے پرتاپ گڑھ پر مہاراشٹر میں ایک قلعہ بنوایا. تو اس نے اس قلعہ جو بنایا تو وہاں اس نے جو ہے جگہ کی جو سلیکشن تھا، انتخاب جو تھا، اس نے بلندی کے لحاظ سے کیا. کیوں بلندی کے لحاظ سے کیا؟ وہاں پر کس وجہ سے اس نے قلعہ بنایا؟ تاکہ تمام پر نظر رکھنے کے لیے آسانی ہو، اور دشمن کے بچاؤ سے بھی دشمن سے حفاظت بھی ہو سکے، دشمن سے بچاؤ بھی ہو سکے. تو لہٰذا جگہ کا اہم رول. دوسرا ہے محل وقوع. محل وقوع یہ ہے کہ جہاں پر بستی آباد ہوتی ہے کیا وہ ایک دوسرے سے مربوط ہے؟ کیا کہ مثال کے طور پر جہاں کے بازار ایک دوسرے سے مربوط ہو، جہاں کے سڑکیں ایک دوسرے سے ملتے ہو، جہاں کے جو ہے سمندر جو ہے بین الاقوامی تجارت کے لیے، جیسے کہ وشاکھاپٹنم کی مثال، جو محل وقوع وشاکھاپٹنم جو جس محل وقوع پر واقع ہے، تو وہ جو ہے نہ صرف قومی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تجارت کے لیے بہت اہم رول ادا کرتا. محل وقوع وشاکھاپٹنم کا ہم دیکھتے ہیں. تو اسی لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں محل وقوع کے بعد مقام کی تاریخ، جہاں پر بستیاں آباد ہوتی ہیں اس کی تاریخی حیثیت کو بھی اہم رول دیا جاتا ہے. تو لہٰذا وشاکھاپٹنم کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت بڑی طویل تاریخ رکھتا ہے وشاکھاپٹنم. اور وشاکھاپٹنم دیکھیے کہ ماقبل نو آبادیاتی دور میں وشاکھاپٹنم پر کئی حکمرانوں نے راج کیا ہے. اور آندھرا کے راجا جیسے کہ وینگی اور جو ہے اسی طرح سے پالواس کے آندھرا کے راجا جو تھے وینگی وغیرہ نے بھی یہاں پر جو ہے حکومت کیا ہے. اور اتنا ہی نہیں، وشاکھاپٹنم پر مغل سلطنت کا بھی جو ہے دبدبہ تھا. مغل سلطنت کی حکمرانی کے زیر اثر تھا. اور جو ہے قطب شاہی عہد کے دور میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں وشاکھاپٹنم قطب شاہی عہد کے زیر اندر تھا، تو بہرحال زیر اثر تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وشاکھاپٹنم دراصل اس جو نام کا جو وشاکھا جو رکھا گیا، ایک جو راجا تھا، تو اس کے سری وشاکھا ورما کے نام سے وشاکھاپٹنم رکھا گیا. تو بتایا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے مختلف نظریات بھی، اس ضمن میں بھی بہت سارے نظریات ہیں. تو بہرحال
اس کی جو آبادی ہے بہت زیادہ اضافہ ہوتے چلے گئے. تو سنسس 2011 جو آخر میں ہوا تو اس کے مطابق 20,35,922 اس کی آبادی ہے اور یہ ہندوستان کا 11واں بڑا شہر ہے ہندوستان کا. اور یہ بندرگاہی حیثیت سے بہت زیادہ مشہور ہے اور جس کی وجہ سے سماجی معاشی مواقع بھی وہاں پر بہت زیادہ دستیاب ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہم نے آج جو ہے آپ کس قسم کے آبادی کے سلسلے سے مطلب بستیوں کے سلسلے سے کس قسم کے علاقوں میں بستی آباد ہوتی ہے. نمبر 1 جگہ، نمبر 2 محل وقوع، نمبر 3 مقام کی تاریخ. شہریانہ جسے اربنائزیشن کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہے دیہات سے روزگاری کی تلاش میں انسان جو ہے دیہات سے منتقل ہوتا ہے شہر کی طرف. جاب اپرچونٹیز زیادہ رہتے ہیں جہاں پر صنعت کارخانے زیادہ رہتے ہیں، تو لہٰذا انسان جو ہے ہائی انکم کے لیے، زیادہ آمدنی کمانے کے لیے انسان جو ہے دیہات چھوڑ کر جو ہے شہروں کی طرف منتقل ہو رہا ہے. آج ہم روزمرہ زندگی میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. شہریانہ کسے کہتے ہیں؟ دراصل لوگوں کا غیر زرعی کاموں میں مشغول ہونا، یعنی زراعت کو چھوڑ کر، یعنی دیہات میں جب انسان رہتا ہے تو دیہاتی ایکٹیویٹیز میں مشغول رہتا ہے، سرگرمیوں میں، یعنی زراعت کے سرگرمیوں میں، اس کو چھوڑ کر جو ہے شہروں کی طرف منتقل ہونا اور جو ہے اس عمل کو جو ہے لوگوں کا غیر زرعی کاموں میں مشغول رہنا اور دیہات سے قصبوں سے شہروں اس طرح سے منتقل ہونے کا عمل جو پروسیس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شہریانہ اربنائزیشن کہتے ہیں. اور اس کے جو ہے کئی اگر ہم دیکھتے ہیں سنسس 2011 اور یہ کہ ہم تاریخ کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کی آزادی کے بعد سے بھی یہ بہت کم تھا، لیکن آنے اس میں بہت زیادہ بڑھوتری آ گئی. تقریباً 305 ملین آبادی جو ہے شہروں اور قصبوں میں بس رہی ہے، جو ٹوٹل انڈیا کی آبادی کا 1/3 مطلب جو ہے 1/3 1/3 حصہ آبادی کا جو ہے شہروں اور قصبوں میں بس رہا ہے. اب دیکھیے اتنے لوگ جب شہروں میں بس جاتے ہیں تو کئی مسائل وہاں پر سامنے آتے ہیں. جیسے بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں آبادی کے لیے رہائش کی سہولتیں مناسب طور پر جو ہے میسر نہیں ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے پانی کی سربراہی اور اسی طرح سے گندے پانی کی نکاسی اور جو ہے کچرا وغیرہ کا نکاسی کا نظام جو ہے درہم برہم ہو جاتا ہے. اور حمل و نقل ٹرافک کی جو پرابلم آتی ہے حمل و نقل میں، اور جو ہے اسی طرح سے ماحولیاتی بحران کا شکار بن جاتے ہیں. تو بہرحال اس کے کئی مسائل ہیں شہریانہ کے، تو اس کو ہم سامنے رکھنا چاہیے. شہری بستیوں میں مختلف قسم کے دیکھیے کہ بستیاں کالونیاں آباد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں ایک شہری بستی میں جس طرح سے اربنائزیشن کا کانسیپٹ جو ہے زیادہ ہے آج کل، دیکھیے کہ ایک شہر میں ایک شہری گاؤں، منصوبہ بند کالونیاں، غیر منصوبہ بند کالونیاں، جھگی جھوپڑی کلسٹرز، دیہی بستیاں، باقاعدہ سلم بستیاں، کالونیوں کی نو آباد کاری اور غیر مسلمہ کالونیاں، یہ 8 قسم کی ایک شہری بستی میں مختلف 8 قسم کی بستیاں آباد ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ایک سروے رپورٹ دیکھیں گے، فار ایگزامپل حکومت دہلی حکومت کی جانب سے 2009 میں شائع ہوا تھا، وہاں پر دیکھیے کہ شہری گاؤں میں اگر آبادی کا جو فیصد دیتے 6.4 شہری گاؤں، اور اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ منصوبہ بند کالونیاں جو ہے 23.7 جو پلاننگ کے تحت بنائے جاتے ہیں وہ صرف 23.7 جہاں پر پانی کا نظام رہتا ہے، سسٹم رہتا ہے، پانی کی نکاسی کا سسٹم رہتا ہے، کچرے کے نکاسی کا سسٹم رہتا ہے. تو بہرحال جو آج ہم روزمرہ زندگی میں جو دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر مختلف سطح پر جو صحت کے حساب سے، تو بہرحال منصوبہ بند کالونیاں اور غیر منصوبہ بند کالونیاں جو پلاننگ کے بغیر جو بنائے گئے 12.7، اور جھوپڑی کلسٹر جو ہے جھگی جھوپڑیاں 12.7، اور دیہی بستیاں 5.3، اور باقاعدہ سلم بستیاں 19.1، اور اسی طرح سے کالونیوں کی نو آباد کاری 14.8، اور جو ہے غیر مسلمہ کالونیاں 5.3، جس طرح سے 100% آبادی کا اعشاریہ بنتا ہے.
تو بتانے کا مقصد غیر مسلم جو جیسے غیر مجاز کالونیاں یا ایک سیون بستیاں جہاں پر جو ہے پانی کی سربراہی مطلب پانی کا انتظام یا کہ پانی کی نکاسی کا انتظام، کچرے کے نکاسی کا انتظام، اس طرح سے مختلف جو روزمرہ زندگی میں جو پیش آتے ہیں اس سے عاری ہوتا ہے.